अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबका आर्मी चीफ के जाने से सियासी और मुल्की सूरत हाल पर कोई फर्क पड़ा या नहीं, नए आर्मी चीफ का ओहदा संभालते ही वज़ीरिस्तान का दौरा, कराची ऑपरेशन और ज़रबे अज़ब पर नजर सानी की कितनी ज़रूरत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए, पाकिस्तान में पैसे जितने भी हो कम है कि सोच कब तब्दील होगी, कौमों की तरक्कियाँ हुक्मरानों की फिक्री सोच से परवान चढ़ती हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फिडेल कास्त्रो की वफात और पाकिस्तान की सर्द महरी, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कास्त्रो की वफात पर ताज़ियती पैगाम जारी करने से कासिर क्यों है। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ है वो अपने दौर के कामयाब तरीन सपे सलार थे। वैसे तो चेंज ऑफ कमांड के बाद कोई इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं होती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि साबका आर्मी चीफ के जाने से मुल्की और सियासी सूरत हाल पर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, और जो नए आर्मी चीफ हैं वो अपने पेश रो के जो हंगामी इकदाम उठाए गए थे उनको किस तरह लेकर चलेंगे। मौजूद पैनल में साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज अमीर। आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, कोई कंपैरिजन नहीं, हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क पड़ेगा जो जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी देखें, एक तो बहुत कम अरसा है, आप ये कहना कि क्या फ़र्क पड़ा है। मैं तो एक और चीज़ से वो देख रहा था, एक और तनाजुर से राहिल शरीफ का साया पड़ा हुआ था हुक्मरानों के ऊपर, और ये जो है वो बिदकते फिरते थे, और उनकी पजीराई और अवामी वो जो थी वो, और ISPR की प्रेस रिलीज़ेस, तो इनके चेहरे से पता चलता था कि इलेक्ट जो मैंडेट हमारा वज़ीर आज़म हाउस में, हम पजीराई किसी और की, ट्रक के पीछे फ़ोटो जो हैं वो किसी और के, जाने की बातें चलें वो है, लेकिन एक बड़ी साख जनरल साहब की बन गई थी। अब जब वो तब्दीली हो रही थी तो एक दो दिन बड़ा वो आसूदा हाली चेहरे पे जो है नुमायाँ हो गई थी, और ऐसे पता चल रहा था अब एक नए दौर का आगाज़ है कि वो जो पुरानी परेशानियां हैं और ख़ास करके जो जनरल राहिल शरीफ की वजह से लाहक थी वो परेशानियां छट जाएंगी, वो बादल जो हैं वो जो हैं हट जाएंगे, और आसमान से वो जो चाँद और आफताब जो है उसकी शुआएं और किरणें आएंगी। पर जो कल की हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, अब वहाँ पे आप एक तो आप ऑर्डर दे रहे हैं, कमांडर इन चीफ नए तब्दील हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वही नीलसन, नेस्कॉल, एक वो नया आ गया मिनर्वा, कोई ओम शोर, कोई फलाना। तो मैं सिर्फ सोच रहा था डॉक्टर साहब, फिर हुक्मरानी का मज़ा क्या रह गया? सर, आपकी सोच का जवाब तलाल चौधरी साहब ने दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि पहले जो नवंबर तक का हमें परेशानियां थी वो दूर हो गई, ये अगली परेशानियां जो हैं ये दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगी। अब इनका इशारा किस तरफ था कि ये मतलब अदलिया की तरफ वो कोई इशारा कर रहे थे, या इस साल के आखिरी दिन में जो है ये पाक भारत LOC पे जो कशीदगी है उसकी तरफ इशारा कर रहे थे? किसकी तरफ कर रहे थे कि वो मतलब वो फौज का जो एक था साया साबका चीफ का वो चला गया, तो यहाँ से जो मुश्किलात हैं वो भी चली जाएंगी, दिसंबर की एंड में चली जाएंगी। सर, दिसंबर एक महीना पड़ा हुआ है, तारीखें तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। कल की जो हेयरिंग थी उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई थी, और मेरा ख्याल है कि जो वकील हैं PTI के, उनसे पूछा गया था कि आपको कितना और वक्त दरकार है, तो उन्होंने कहा कि 35 मिनट चाहिए। तो अगली तारीख पे 35 मिनट तो सुबह के गए, और अकरम शेख साहब कितना बोलेंगे नहीं, कितना गरजेंगे, क्योंकि वो गरजते ज़्यादा हैं, कितना वो कहेंगे। तो ये जो है, लेकिन एक वो मीटिंग भी थी जिसकी फ़ोटोज़ आज आई हैं अखबारों में, CPEC के बारे में प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे थे, पर उनके चेहरे पे अजीब अफसुर्दगी थी। अब तो उन्हें तस्वीर ठीक नहीं खींची गई, वो मैंने भी तस्वीर देखी, मुझे भी इम्प्रेशन यही मिला, आपका इम्प्रेशन बहुत अफसरदा थे। अयाज साहब, जो बुनियादी वजूहात हैं, देखिए ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि 1 करोड़ और 48 लाख वोट तो नवाज शरीफ साहब लेके आए हैं, तो फिर मकबूल तरीन शख्सियत जो है वो जनरल राहिल शरीफ साहब क्यों हो? अब जो बुनियादी वजूहात हैं उनकी मकबूलियत की,
ایٹ لیسٹ دو بنیادی وجوہات کہ انہوں نے ضرب عضب شروع کیا جب ساری سیاسی قیادت مل بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں طالبان کے ساتھ. انہوں نے وہ کر دیا. اس کے نتائج جو آپ کے سامنے آئے کہ پورے ملک میں جو ہلاکتیں ہیں وہ تقریباً 80% کم رہ گئیں. دہشت گردی کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوتی تھیں, جو دہشت گردی جو خودکش حملے ہوتے تھے پورے ملک میں, وہ تقریباً 90% کم آ گئے ہیں, بہت کم ہونے لگے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا کام شروع کیا, کراچی آپریشن. کراچی آپریشن کے بعد کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ تھی وہ 80% گر گئی, جو کڈنیپنگ تھی وہ 60% گر گئی, جو بھٹا خوری تھی وہ 70% گر گئی. ان دو بنیادی وجوہات کی بنا پہ وہ مقبول ہوئے تھے. وہ جو ٹرک کی تصویریں آپ بتا رہے تھے, وہ میں نے بھی آج بہت ساری ٹرک کی تصویریں نکالی اور میں دیکھتا رہا کہ جب میں when I was growing up تو ایوب خان, مجھے چھوٹا تھا مجھے یاد تھا کہ ایوب خان کی تصویریں ٹرک کے پیچھے لگا کرتی تھیں. اس کے بعد اب ان کی لگی ہیں. نہیں, پر یہ ہماری میڈیا میں ایک پوری کھیپ ہے جو کہ یہ چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہیں. پہلے ان کے آواز دبے ہوئے تھے. یہ تو حقائق ہیں, اس میں مانیں گے کیسے نہیں کہ ہلاکتیں گری ہیں یا نہیں گری. میں تو نے نمبرز کا حالیہ معاملہ ہے. دنوں میں مضامین پڑھے ہیں, بڑی لمبی چوڑی وہ جو ہے دلائل دیے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے اتنے لمبے چوڑے دلائل حامد خان صاحب نے نہیں دیے ہوں گے جتنے کہ ہماری پیٹی بھائیوں نے دیا. اور ان کا مفہوم تھا کچھ نہیں, وہ جو ہے راحیل شریف ہے, کیا انہوں نے کیا, کچھ نہیں کیا, وہ سارا کچھ بھول گئے. ایاز صاحب, عرفان صدیقی صاحب جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے جنرل راحیل شریف سے ریٹائر ہونے سے ایک دن پہلے 28 تاریخ کو ایک کیپٹل ٹاک میں انہوں نے پروگرام کیا, اور وہ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ دکھائیں وہ کیا اس کا ہے. ضرب عضب ہے جو کوئی 2-2.5 سال سے جاری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس پہ ایک ریویو کرنا پڑے گا اس کو کہ کیا آپ کتنے عرصے اور جاری رکھنا ہے اور اس کے نتائج ہم نے حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. اسی طرح کراچی کی صورتحال ہے, اس کو بھی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سا انداز ہو گیا ہے کراچی اس پہ چل رہا ہے, اس کو بھی کسی خاص کنارے آپ کو لگانا. ناظرین, یہ کلپ آپ نے دیکھا, معاون خصوصی برائے پرائم منسٹر عرفان صدیقی صاحب نے پہلے کیوں نہیں 28 دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ شک و شبہات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ضرب عضب تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا, ہمیں پتہ نہیں. یہ ریویو کرنا ہے ان کو, ابھی تک جو ہے حتمی نتیجے پہ. مطلب آدمی, میں تو میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا تھا, میں نے صرف اب دیکھا. یہ 28 نومبر کو انہوں نے کہا. میں تو حیران ہو گیا ہوں. جناب وہ تو علامہ عرفان صدیقی ہیں, وہ تو جو ہے آپ کو ان کے کالم یاد ہیں جو وہ لکھتے تھے, وہ تو اس حکومت کے علامہ ہیں. تو میں تو حیران ہوں ان کی باتوں سے. کراچی اینڈ ضرب عضب دونوں کا انہوں نے کہہ دیا. جو ملک کوئی سانس لے رہا ہے کوئی آسانی سے آرام سے, وہ ان دو وجوہات کی بنا پہ ہیں. 2013 کو آپ کو یاد ہوگا, 2014 کو کہ حالت کیا تھی اس ملک کی. سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں طالبان, اور طالبان نواز لوگوں کا ایک وقت بنایا گیا جس میں مولانا حضرات اور کچھ اور تھے جن سے یہ کہا کہ جی ہم ان کی وجہ سے وہ کریں گے. اب پتہ نہیں, میں تو حیران ہوں ان کو مطلب کون سے وہ اور چیزیں چاہیے. اور اگر یہ ایسی اب تعویلیں کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو آج آپ کو ہمت اور دلیری اب نظر آ رہی ہے, یہ پہلے کہاں تھی؟ اتنا عرصہ جو گزر گیا تب تو آپ نے کچھ ایسی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو فاٹا میں جو ٹرن اراؤنڈ ہے وہ بھی پسند نہیں ہے. جو کراچی کے حالات میں تبدیلی آئی ہے, جس کا ہر آدمی جو بالکل ہی باعث نہ ہو وہ اقرار کرتا ہے, مانتا ہے, جو کراچی کا رہنے والا ہے کرتا ہے, وہ بھی ان کو نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کراچی کا ایک مخصوص ڈھنگ سے چل رہا ہے, ایک مخصوص طریقے سے چل رہا ہے, اس کو ریویو کرنا ہے, اس کو ریویو ہم نے کرنا ہے. کہ اور پھر کہہ رہے ہیں یہ ضرب عضب کتنی دیر اور چلے گا. صاحب, اس سے ایک بہت اہم سوال نکلتا ہے, وہ یہ کہ عرفان صدیقی جو کہ معاون خصوصی برائے پرائم منسٹر ہے, یہ اسٹیٹمنٹ کیا اسپیسیفکلی ان کی ہے یا یہ کسی اور کا تاثر دے رہی ہے؟ جو بھی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ترجمانی حکومت کی کر رہے ہیں. صرف یہ ان کی کوئی گھر بیٹھے ہوئے ذاتی سوچ نہیں ہے, بلکہ یہ جو چیز جو خیالات اپنی زبان پہ لا رہے ہیں وہ خیالات ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ان سرکلز میں وہ سنتے ہوں گے, اور ان کی جو ہے یہ ترجمانی کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے 30 سیکنڈ کا کلپ نکال دیا, یہ تو کمال کا ہے. اس میں ساری سوچ جو ہے وہ بند ہو کے سامنے
आ जाती है। नवंबर की 30 तारीख को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शुमाली वज़ीरिस्तान भी गए, पेशावर भी गए। जो ISPR का रिलीज़ आया है वो लिखता है कि चीफ साहब ने कहा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म विल कंटिन्यू, जो जंग है दहशत गर्दी के खिलाफ वो जारी रहेगी, और आगे कहते हैं कि वी विल कंटिन्यू टू मूव अहेड ऑफ द गेन्स ऑलरेडी मेड सो फार। अभी तक जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अभी तक जो कुछ हमने हासिल किया है, चाहे वो फाटा के हवाले से हो या कराची के हवाले से हो, हम उससे आगे जाएंगे, पीछे आने वाले नहीं हैं। तो फिर तो इनको मेरा ख्याल है चीफ साहब गलती पे है, उनको अलामा इरफान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू फरमानी चाहिए और ये पता कराना चाहिए कि उनकी सोच क्या है और हुकूमत की सोच क्या है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या नए आर्मी चीफ जो है वो दहशत गर्दी के साथ साथ करप्शन को भी, जो कि साबका आर्मी चीफ की एक सोच वाज़ेह थी, उसको भी, उस पर भी ज़र्ब लगाएंगे या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। और याद होगा कि जनरल अशफाक परवेज़ कैनी जब आए थे तो सवात का कामयाब ऑपरेशन किया था। फिर जनरल राहिल शरीफ आए तो उन्होंने फाटा, बलूचिस्तान और कराची में जो है जितनी भी दहशत गर्दी की जड़ें थीं उन पर हंगामी इकदाम किए थे। अयाज साहब, मुझे याद है उन्होंने दहशत गर्दी के साथ करप्शन को भी गठजोड़ की बात की थी। अब जो नए आर्मी चीफ है इस चीज़ को इस जाविये से किस तरह देखेंगे? सर देखिए वो कैसे होता है, किस तरीके से वो एम्फसाइज करेंगे। अब तो सिर्फ 1-2 दिन हुए हैं, उन्होंने फाटा का दौरा, फाटा आपकी फ्रंट लाइन है, वहाँ आपकी फ़ौज डिप्लॉयड है, वहाँ पे एक आर्मी चीफ नया बना है, उसने वहाँ जाना ही जाना है। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी यहाँ पे इख्तियार नहीं थी हो सकती, जो कि 8 साल, 8.5 साल, 9 साल आर्मी चीफ रहे और हमारे फ़ौजी वहाँ पे तैनात थे, डिप्लॉयड थे, फॉरवर्ड पोजीशंस पे थे, मारे जा रहे थे। उन्होंने एक दफ़ा भी फाटा का दौरा जो है उस ज़माने में जब वो चीफ़ एग्जेक्टिव और आर्मी चीफ थे वहाँ नहीं किया। लेकिन हैरानगी की बात है कि अब ये जो नाकदीन हैं वो इस बात पे भी इतराज़ कर रहे हैं कि वो आए रोज़ दौरे करते रहते थे जनरल राय, मतलब है कि अपने ट्रूप्स के साथ होना वो भी उनको बुरा लग रहा है। अमेरिका के सदर जब अफ़गानिस्तान में उनके फ़ौजी ज़्यादा थे, वाशिंगटन से, अमेरिका से आके विज़िट करते थे, उनके पेंटागन चीफ्स करते थे, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो आके करता है, बगैर ऐलान किए भी पहुंच बगैर वो, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पे कंसर्न्स थी। और वो जर्नी आपको पता है, चाहे उनके जहाज़ बहुत अच्छे हैं और अपने जहाज़ हैं जो सिर्फ वक्फ होते हैं उनके लिए, लेकिन लंबी जर्नी है वो जाते थे। हमारे लोगों को पता नहीं कि कौन सी सोच है कि इसमें वो आएगी। लेकिन मैं शाज़िया वही जो है एक और बात कर रहा था कि यहाँ से आसूदगी मिली, वो जो एक भारी, जिसकी बात इरफान सिद्दीकी साहब की वो ज़बान से, वो जो है जो दिल का जो खटका है, जो दिल में जो खलिश है, वो उस 30 सेकंड के शॉट में जो आपने टेक सुनाई और दिखाई, उससे वो बिल्कुल सामने आ जाती है कि ये फाटा क्या और ये ज़रबे अज़ब क्या और ये कराची क्या और ये कराची क्या, ये इसमें है वहाँ पे वो क्या, सब कुछ आ गया। लेकिन आपने तलाल चौधरी का तो कह दिया, लेकिन दिल में मलाल तो होगा कि यार अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, अभी तक ये मेफेयर फ्लैट्स वाला किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसके हैं और किसके हैं। और कतरी शहजादे का तो पूरे मुल्क में डॉक्टर साहब आप ये सान्या दे के मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कतरी शहजादे का आप नाम लें तो लोग हंस पड़ते हैं। आप लोगों ने मिल के उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से भी एक ख़त आने वाला है। जो ट्रंप साहब की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की आपस में टेलीफोन पे बात हुई है, उसको पढ़ने के बाद लगता है कि अब ट्रंप का नेक्स्ट लेटर आएगा पाकिस्तान की उनकी तरफ से, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो ये तासुर हम ये दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के और हमारे वज़ीर आज़म का कोई ख़ास खसूसी तल्लुकात बेस्टीज बन गए। वो कह रहे हैं यू आर अ टेरिफिक पर्सन। तो जिस तरह वो कह रहे हैं फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक कंट्री। नहीं सर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इनको, नवाज शरीफ साहब को। और कोई पीआईडी ने इस पे कुछ प्रेस रिलीज जो है कोई दी है
یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے پریس ریلیز. ہاں جی, Prime Minister called and felicitate him and have very good reputation. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی زبردست ساکھ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ said کہ وزیر اعظم نواز شریف آپ کی بہت اچھی ساکھ, ریپیوٹیشن ریپوٹیشن ہے, آپ کا بہت ہے. یو آر اے ٹیریفک گائے, آپ زبردست آدمی ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لاجواب بے مثال ہے, جو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. میں اس مطلب لوکنگ فارورڈ, میں وہ جو ہے لوکنگ فارورڈ کو کیا کہیں گے, امید ہوں میں آپ سے ملنے والا ہوں. میں آپ کو وہ ملنے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کو کئی سالوں سے جانتا پرائم ہوں. منسٹر جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے ایسے پتا چل رہا ہے کہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. آپ کے ملک میں بڑی اپرچونٹیز ہیں سر. دیکھیے پھر ہمیں اپنی موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل. سر چلیں اچھی بات ہے نا, سر تو دیری ہمیں نا. اپنی جو اگنورنس ہے, لا علمی پہ ماتم کرنا چاہیے. نہ ہمیں پتا تھا کہ قطری شہزادے اور خاندان کے ساتھ اتنے دیرپا تعلقات ہیں. نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ان دو خاندانوں کے نہ صرف بزنس پارٹنرشپ بزنس تعلقات تھے, بلکہ ذاتی مراسم اتنے تھے کہ انہوں نے اپنے فلیٹوں کو کہا یار آپ استعمال کرو, آپ اس کے وہ جو خرچے شرچے ہوتے ہیں وہ ذرا کا پورا کرو. نہ ہمیں وہ پتا تھا. اور یہ جو آج پی آئی ڈی نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہے, نہ ہمیں یہ پتا تھا. ہم نے تو سمجھا ڈاکٹر صاحب جب الیکشن ہو رہی تھی کہ ہم نے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہم تو ساری امیدیں ہلری کلنٹن پہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ ٹویٹ تو یہ کیا good کرتے gesture آ تھے گیا نا سر, یہ تو گیٹ اٹ اسٹریٹ, پاکستان از ناٹ آور فرینڈ. وہ کرتے تھے, یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے نے تھے. tweet لیکن ہمیں یہ نہ پتا چلا کہ جیسے قطر کے ساتھ دیرپا تعلقات تھے, گو ہمیں اور آپ کو شاید نہ اس کا علم تھا, نہ ہمیں یہ علم ہو سکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اب اگر وہاں سے لیٹر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ قطر کو تو آپ نے سر ویسے چھوڑ دیا, مجھے لگ رہا ہے شہزادہ یہ- کہہ یہ دیا, کل کے- یہاں سے لیٹر آئے گا تو پھر آپ نہیں روک پائیں. ایسا اگر یہ قطر کل کے کے ساتھ پروگرام کے ہمارے بعد- تعلقات ہو سکتے ہیں. کل کے پروگرام کے بعد ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر کے جو صاحبزادے ہیں وہ کتنے باصلاحیت ہیں کہ اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے ایسٹس بنا یہ دیتے ہو گئے ہیں. اچھا, دوسری ہو طرف سے سکتا بڑی ہے انہوں نے- کمپلینٹس آ رہی ہیں شاہد جی. امریکہ آلریڈی کمپلین کر رہا ہے کہ یہ پروٹوکول کی بڑی سخت خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر آپ ریکارڈ کر رہے تھے تو آپ اپنے وزیر اعظم کی ریکارڈنگ چلا سکتے ہیں یا چھاپ سکتے ہیں, ہمارے لیڈر کی بات آپ اس طرح سامنے نہیں کر سکتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 40 لیڈران نے ان کو فون کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کسی کی بھی بات ایسے سامنے نہیں لائی گئی. یہ ڈپلومیٹک پروٹوکول جو ہے, جو آپ کی سفارتی آداب ہیں, ان کے بڑی سخت خلاف ورزی ہے. لیکن یہ بھی دکھانا ہم نے ضروری تو تھا پھر نا یہی سر. کرنا تھا. ان کو تو وہ پھر میرے خیال ابھی تک وہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں. وہاں تو یہی ہونا تھا جو ہو گیا اور سامنے آ گیا. اور یہ بات ویسے جو ہے وہ ٹھیک کریں, کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے بغیر دونوں سائڈز کی رضامندی کے. جو ایک کوئی مشترکہ ٹیکسٹ ہو, آپ یک طرفہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ نے برٹش پرائم منسٹر سے مثال کے طور پہ بات کی اور اپنا ورژن آپ دے دیں کہ ہم نے ٹریسا مے سے یہ گفتگو تھی, یا فرانس کے صدر سے یا ولادیمیر پوتن سے ہم نے ہم تو یہ کرتے ہیں جیسے ہم گئے, ابھی پرائم منسٹر گئے وہاں پہ ترکمانستان یا کہاں گئے تھے ابھی جو دورہ تھا, اور ہم نے اعلان کر دیا کہ جہاں پہ سی پیک میں اور چیزیں ہو رہی ہیں, روس بےتاب ہے جوائن کرنے کے لیے. اس کا جواب بھی سن لیا. جی دیکھیں نا, وہ ہم نے کہہ دیا روس بےتاب ہے. وہ جو اس نے جنگیں لڑی تھیں گرم پانیوں کو پہنچنے کے لیے, اب تو سی پیک کی وجہ سے, گوادر کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شامل کیا جائے. تو روس کے فارن منسٹری نے کہا ہے, ہم نے جی ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا ہے, کچھ زیادہ غصے سے نہیں, کہ جی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. ریاست دوبارہ سے اگنورنس آپ سوچئے کہ رشیا کے پاس ایٹ لیسٹ 3 وارم واٹر پورٹس ہیں. نوورسسک اس کی بہت بڑی پورٹ ہے, وہ گرم پانی ہے. ہم کب سے یہ تھیوریز لگا رہے ہیں کہ وہ گرم پانی کے لیے گوادر آئے گا. آپ سوچئے رشیا سے ٹرک نکلے گا سامان لیے ہوئے اور گوادر پہنچے گا. پر ہم نے کہہ دیا یا نہیں کہ وہ بےتاب ہے, وہ چاہتا ہے. ہم نے کہہ دیا یا نہیں کہ سی پیک کو وہ آنا چاہتا ہے. جب وہ سی پیک کو دیکھ رہا ہے تو اس کو دل میں وہ دھڑکا لگ گیا ہے کہ ہم اس سے باہر کیوں ہیں. انہیں کہنا پڑا ہم نے نہیں کیا, پر ہم نے تو دے دیا. تو جہاں پہ ہم نے ولادیمیر پوٹن اور روس کے ساتھ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی تک صدر بنے بھی نہیں ہیں, یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فیل فری ٹو کال می ایون بیفور جنوری 20th.
آپ مجھے جب چاہیں فون اٹھائیں اور فون کریں. ہاں جی, میرے صدر بننے سے پہلے بھی فون کریں. ہاں جی, جو آپ کہیں گے میں پرسنلی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پرائم منسٹر آفس سے ابھی تک یہ کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ تو بہت پرانے تعلقات تھے, تو یہ پاکستانی قوم جو ہے بڑی لا علم ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے وہ کتنے تھے. میرے خیال یہ بھی ایک جو وضاحت ہے جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن سر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سفارتی تعلقات پہ سر انداز نہیں ہوتے. مطلب آپ کسی ملک کے بارے میں بات کرنے کی جو اس نے رضامندی ظاہر کی اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی گرم پانی تک رسائی دیں. دیکھیں جی, وہ کیا وہ بھولے بھالے وہ کیا یہ پیچیدگیاں سمجھیں. وہ مشیل اوباما ہمارے سفیر صاحب کے ہاں چلی گئی, ان کے کیونکہ وہ جو بچے جو ہیں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ کسی میں چلے گئے. ہم نے جا کے فیس بک پہ وہ دے دیا کہ وہ ایسے آئی تھی, وہ تو ہمارے خصوصی تعلقات تھے. پھر کوئی امریکہ کو تھوڑی برہمی دکھانی پڑی کہ یار وہ ایک تو آپ کے گھر ہی ہے, کیونکہ آپ کے بچے اور اس کے بچے جو ہے ایک ہی اسکول یا ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, اور آپ نے جا کے دنیا کو وہ کر دیا. تو یہ صاحب نریندر مودی تو بہت گھبرا جائے گا اس کے بعد. یہ جو ریلیز ہوا ہے اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے گا. تو بیسٹ آف فرینڈز ہیں, یہ تو پورا ہندوستان پریشان ہو جائے گا. اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں اور ہم یہ ہو رہے ہیں, یہ دیکھیں سفارتکاری اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, ہم سفارتکاری پہ ناظرین بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, مگر سفارتکاری بہترین سفارتکاری کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہی ہے. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ٹرمپ سے ہمارے تعلقات کتنے دیرینہ ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پیناما لیکس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں. پیناما لیکس ایک لے مین ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمارے حکمران بہت کرپٹ ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ اثاثہ جات ہیں. آج ایک اسٹوری کے تناظر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قومیں جو ہیں وہ ان کی ترجمانی حکمرانوں کی فکری سوچ سے ہی پروان چڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اور اگر ملک کے کونے کونے میں نظر ڈالیں تو ہر طرف سے پیناما کا شور اٹھتا دکھائی دیتا ہے. اور ایک عام آدمی جس سے بات کی جائے کہ پیناما ہے کیا, تو اس کے ذہن میں کھٹ ایک ہی چیز آتی ہے, اور وہ یہ آتی ہے کہ شاید پیناما جو ہے وہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, انہوں نے جو عوام کی دولت ہے وہ لوٹ کر اپنے اثاثہ جات بنا لیے. ایک اسٹوری کا ہم ذکر کریں گے ایاز صاحب, جو کہ آپ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. وہ کیا ہے؟ یہ مشہور اسٹوری ہے ٹولسٹوئے کی کہ کتنی زمین ایک آدمی کو چاہیے, اور ایک آدمی بھاگتا بھاگتا اسے کہا گیا کہ جتنا تم لوگے چل کے آؤ گے وہ تمہاری زمین ہے. وہ چل پڑا, کرتے کرتے لمبا کرتا کہ ہامتا ہامتا مر گیا وہ, اور جنہوں نے کہا تھا وہ ہنستے رہے. یہ بڑی مشہور اس کی یہ اسٹوری ہے. پر یہ ٹولسٹوئے کی باتیں ہیں. ٹولسٹوئے پتہ نہیں روس کے لیے ہوگا, عالمی لٹریچر کے لیے ہوگا. ہم پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. ہماری سوچ اور رجحان جو ہے, آپ نے ابھی وہ جو ہیڈ لائنز آپ بتا رہی تھیں, آپ کہہ رہی تھی کہ قوموں کی وہ جو ارتقاء اور ترقی پتہ نہیں فکری سوچ سی, قوموں کی جو ان کی جو فکری سوچ ہے, یہ آپ کون سی بھول بھلیوں میں آپ پڑ گئی ہیں کہ فکری سوچ سے ہوگی. نہیں سر, میں نے سوال اٹھایا تھا. یہ علامہ اقبال اپنے وقت کے تھے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بابا ہم نے کسی پہاڑوں کی چٹانوں پہ نہیں کرنا, ہم نے مے فیئر میں کرنا ہے, ہم نے ون ہائیڈ پارک میں کرنا ہے, ہم نے وہاں پہ یہ کرنا ہے. یہاں کی بات صرف یہاں سوال اٹھتا ہے, پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یار کتنا کا آپ کو چاہیے, سو کتنے سے آپ آسودہ ہو جائیں گے. وہ جو پنجابی کا لفظ ہے کہ آپ کتنے سے رج جائیں گے, کتنی گندم آپ کو چاہیے کہ آپ کی آنکھوں سے بھوک چلی جائے گی, کتنا بینک اکاؤنٹ آپ کو چاہیے کہ آپ کو اپنی فکر لاحق نہ ہو اور اگلی نسل کے لیے نہ ہو. یہ سب باتیں جو ہیں ان کا عملی زندگی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. فلسفہ جھاڑ لیں آپ, لالچ نہ کریں, لالچ نہ کریں, 2 گز کی قبر میں جانا, سب عملی زندگی میں یہ باتیں بالکل بیکار ہیں. لالچ انسانی فطرت میں ہے. اگر آپ نے لالچ کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو انسانی فطرت کا خاتمہ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 روٹی سے 2 روٹی کسی طرح مل جائے, مجھے سر پہ چھت مل جائے. جو مڈل کلاس میں پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ 1 کار سے مجھے 2 کاریں مل جائیں, میں 2 دفعہ ریسٹورنٹ. جو امیر آدمی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آن شور کمپنیاں بڑی بنا لیں, اب آف شور کمپنیاں بنائیں. سر لالچ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہ سوچ ڈاکٹر صاحب یہاں کیوں ہے؟
ہر جگہ ہے دنیا میں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں، آپ اوباما بھی تو جا رہے ہیں نا، اوباما کے ایسٹس میں ہیں بتاتا ہوں وہاں پہ کیا معاملہ ہے. جی دیکھیے اصل بحث جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جائز ذاتی مفاد ورسز لالچ. جائز ذاتی مفاد ہر ایک کا حق بنتا ہے، اور اس کو توڑ اس کی بنتی ہے رول آف لا، حکمرانی قانون کی، اور جزا و سزا کا سسٹم. اگر آپ لالچ کر رہے ہیں اور جائز ذاتی مفادات سے بالاتر ہو گئے ہیں، پھر آپ کو سزا ملنی چاہیے. اگر سزا نہیں ہوگی سسٹم میں تو پھر انسان لالچ سے بھرا ہوا ہے، پاکستانی ہو، امریکن ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی ہو. سر میں اس کا ایک چیز کہتا ہوں، جب آپ سیاست اور حکمرانی میں آتے ہیں تو ہمارے جیسے ملکوں پہ بھی جو لوگ ہیں اپنے آپ پہ کچھ نہ کچھ قدغن محسوس کرتے ہیں. محمد علی جناح بھی اسی سوائل کے تھے، وہ کوئی انگلستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کی جو جائیداد تھی اپنی محنت کی کمائی ہوئی تھی. جب وہ بیچ میں چھوڑ کے انگلستان چلے گئے تھے اور وہاں پریکٹس شروع کی تھی، ان کا ہائی گیٹ میں شازیہ ایک مکان تھا جو میرے خیال 2-2.5 ایکڑ پہ تھا. پیکارڈ کار تھی، شوفر ڈریون گاڑی تھی. جب واپس آئے ہندوستان، وہ سب انہوں نے وہاں پہ بیچ دیا. وہاں رکھ سکتے تھے، انہیں کون پوچھنے والا تھا، بیچ کے یہاں پہ آگے. لیاقت علی خان نواب تھے، جائیداد وہاں پہ تھی ہندوستان میں، سب چھوڑ کے آئے. ایک مرلہ زمین انہوں نے پاکستان میں کلیم نہیں کی. اور آج بھی نیو دہلی میں جو پاکستانی سفیر کا گھر ہے، وہ لیاقت علی خان کی ذاتی جو بنگلہ تھا وہ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے. ہمارے ایسے حکمران رہے ہیں، اسکندر مرزا، ان پہ آپ لاکھ تنقید اور کریں، پر جب وہ معزول ہو کے انگلستان گئے، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، حالانکہ وہ افسر رہے، فوج کے افسر رہے، اچھے خاندان سے تھے. پتہ نہیں کہاں تک ان کا خاندان جاتا، وہ تو میر قاسم تک ان کا وہ بنگال میں وہ جاتا تھا، تو وہ کر سکتے تھے. یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو سب پورے کتنا دبنگ قسم کا وزیر اعظم تھا، اس کے نام پہ کوئی پلاٹ اسلام آباد میں نہیں تھا، کوئی پلاٹ لاہور میں نہیں تھا. یہ جو بلاول ہاؤس لاہور وغیرہ ہے، یہ بعد کی پیداواریں ہیں. جو یہاں پہ زرداری ہاؤس F8 میں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے. آپ کی ان باتوں کا کسی پہ کوئی اثر ہوگا؟ سر میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک سنجیدہ سوال آپ سے سنجیدہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جائز ذاتی مفاد اور لالچ کی میں تفریق کرنی ہے. ایک قانونی نظام یہاں پہ لانا ہے کہ جو آپ کی لالچ کے راستے میں آ جائے. جب تک وہ نہیں آئے گا تو بات سننے والا آپ کی کوئی نہیں. سر دیکھیے، آپ دونوں طرف، صرف ایک یہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں جن کے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمیں آج پتہ چلا اتنے گہرے ہیں، صرف ان کی بات نہیں، جو دوسری طرف ہے، جو پیپلز پارٹی کے آج کل کے زعما ہے. پر ان کی آپ شوگر ملیں سندھ میں گنے تو آپ تھک جائیں گے. ان کی پراپرٹیز آپ جو ایکوائر کی ہوئی ہیں کراچی میں آپ تھک جائیں گے. لیکن ان کو پھر بھی چین نہیں آتا. یہ یہاں بھی ہاتھ مارنا ہے، چین کسی کو بھی نہیں. آج آپ کسی سے پوچھ لیں بلا کے کہ کیا آپ کی تنخواہ بڑھا دوں تو آپ چاہیں گے یا نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. پر شازیہ نے آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا تھا لالچ بھی آپ سوچ دیکھیے، ایک ہوتی ہے گریڈ بیسڈ کرپشن کہ لالچ کی بنیاد پہ آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. ایک ہے نیڈ بیسڈ کرپشن، آپ پولیس والے کو دیتے ہیں 8-9 ہزار روپیہ، اس کی بیوی ہسپتال میں. ایک اور میرے سوال کا ہم نے روکنا ہے وہ گریڈ بیسڈ کرپشن کو، اور وہ آپ کی اور میری باتوں سے رکنے والے نہیں. سر میں ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ نے بہت جائیداد کما لی، بہت آپ نے بینک بیلنس ہر پورے ملک میں، مینہٹن میں، لندن میں، سب آپ نے جائیدادیں خرید لی. سر آپ پیپلز پارٹی کے وہ چیئرپرسن ہیں، بچہ آپ کو مسٹر 10% بلا رہا ہے، کرپٹ کہہ رہا ہے. آپ رائیونڈ کے حکمران ہیں اور پاکستان کے، آئے دن جو ہے آپ کو وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دولت، یہ سر اس کا فائدہ کیا؟ ان کی فطرت میں ہے، یہ انسانی فطرت. آپ کے پاس ایک جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے اس وقت. جب تک وہ نہیں آئے گا اسی قسم کے لیڈرز آتے رہیں گے. جو بھی بیٹھے گا وہ چاہے گا کہ میں نے اپنی جائیداد اس سے اور ڈبل کرنی ہے، جب وہ ڈبل ہو جائے گی اس سے اور کوارڈروپل کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں تو کسی کو سزا ملی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کوئی میں طریقہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو کرپشن کے زمرے میں کوئی سزا ملی ہے؟ یہ پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جو ہیں
وہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے. اب دیکھ لیجئے زرداری صاحب کے وہ سر محل کی باتیں تھیں, پھر پرویز اشرف صاحب آئے, ان کے وہ راجہ رینٹل کہنے لگ پڑے, ان کو بے نظیر کے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے, اب ان کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو پھر آپ کی باتوں سے, میری باتوں سے کبھی آپ نے کیا کما لینا ہے, آپ نے 2 گز کی قبر میں چلے جانا ہے, اس کا ایفیکٹ زیرو ہے. ایک اور سوال, ٹھیک ہے بالکل قانون بھی نہیں ہے, کچھ سزا نہیں ملی, پر آپ اچھے بیک گراؤنڈ سے, باپ دادا آپ کا اچھا ہو, آپ پہ ایسے الزام ہو تو کوئی ندامت نہیں ہوتی دل میں؟ میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ آپ کا کوئی یہاں شکن نہیں پڑتی یار کہ مجھ پہ کیا الزام لگ رہے ہیں؟ ایک زمانے میں کرپشن کا الزام پولیٹیشنز پہ لگا کرتا تھا, پاکستان میں, کسی اور ملک میں نہیں, تو بہت بری بات سمجھی جاتی تھی. میری عمر سے پہلے والی باتیں کر رہے ہیں. لیکن سر ہم نے یہ جو ہے نا, یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کریں جائز ذاتی مفاد کی, یہ لالچ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے ڈیوڈ کیمرون میں نہیں دیکھی, یہ ہم نے اوباما میں نہیں دیکھی, اور شاید ایسے بہت سارے حکمران ہیں. لیکن بہرحال اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. یہ بھی ضروری ہوتا ہے ایاز صاحب, اس سے بھی آپ کو جو ہے نا ایک انسپریشن ملتی ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے فیڈل کاسٹرو کے حوالے سے کہ ان کی وفات پر ہم نے پاکستان کی جانب سے وہ ٹریبیوٹ نہیں دیکھا جو کہ دنیا بھر میں ان کو ملا. اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, تقریباً آدھی صدی تک برسر اقتدار رہنے والے کیوبا کے سابق صدر فیڈل کاسٹرو 25 نومبر کو انتقال کر گئے تھے. ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے اس طرح سے ان کو ٹریبیوٹ نہیں کیا گیا, تعزیتی پیغام نہیں دیا گیا, اس کے بعد تو بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں ایاز صاحب آپ سے ذرا فیڈل کاسٹرو کے بارے میں جاننا چاہوں گی, وہ ہیرو تھے یا ولن؟ نہیں سر, کہاں ولن, وہ ایک عظیم لیڈر تھا, اور اس نے اپنے زمانے پہ نقوش چھوڑے, اس نے اپنی قوم کو بیدار کیا, ایک انقلاب کی وجہ سے اقتدار میں آیا, ایک امریکہ نواز ڈکٹیٹر کو اس نے شکست دی, اس نے اپنی قوم کو اقوام عالم میں ایک بڑا منفرد مقام دیا. انقلابی تحریکیں کہیں بھی چلیں, اس میں کیوبا نے, چھوٹا سا ملک, جزیرہ 90 میل دور ہے فلوریڈا سے, امریکہ سے, امریکہ کو 50 سال دفاع کیا. امریکہ نے انہیں کرش کرنے کی کوشش کی, آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, سینکشنز ان پہ لگائے, ابھی تک سینکشنز ہیں وہ ہٹائی نہیں گئیں مکمل طور پہ, لیکن اور انہوں نے قسم پرسی اور بڑی وہ جو ہے کیوبا نے بطور قوم اور ملک جو ہے وہ سفر کیا, لیکن وہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے ہر جگہ, چاہے وہ PLO تھی, چاہے نیلسن منڈیلا تھا, چاہے انگولا تھا, چاہے اور تحریکیں تھیں, کیوبا بڑھ چڑھ کے آیا. ان کا جو نظام تعلیم ہے, نظام صحت ہے, دنیا میں ایسا کسی کا نہیں ہے, امریکہ سے کہیں وہ آگے ہے. انہوں نے ہر قوم کی مدد کی. 2005 میں ڈاکٹر صاحب جب ہمارا زلزلہ ہوا تھا, جہاں اور قومیں ہماری مدد کے لیے آئیں, جو کیوبن ڈاکٹرز آئے تھے انہوں نے صف اول کا کام کیا. انہوں نے جو وہاں کی اشرافیہ ہے اس کو مار بگایا, کرش کیا. وہاں مطلب ہے کہ طاقت سے وہ کیا, اور اقتدار جو ہے کیوبا کے غریب عوام کو دیا. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا. جو ہم جس مسیح کی تلاش میں ہیں وہ تو کوئی مسلمان نام کیسٹرو نما کوئی شخصیت ہوگی, لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی, یا ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے. ایاز صاحب 50 سال کا ڈکٹیٹر, آپ سوچئے کہ کیوبا کا پورا 1.25 کروڑ کا پورا ملک ہے, یعنی کہ لاہور جتنی اس کے پاس آبادی ہے. آپ میراث سوچئے چھوڑ کے کیا گیا ہے کاسٹرو اپنے ملک کے شہریوں کے لیے. اس وقت لاہور جتنا پورا ملک 40 میکسیمم سیکیورٹی جیل ہیں وہاں پہ, 30 منیمم سیکیورٹی جیل ہیں, 200 ورکنگ کیمپس ہیں جہاں پہ آپ کو اریسٹ کر کے بھیجا جاتا ہے. ان کی کتابیں سینسر, ان کے اخبارات سینسر, ان کا ٹی وی سینسر, ان کا ریڈیو سینسر, ان کا میوزک سینسر, ان کی فلمیں سینسر. 50 سال ڈکٹیٹر رہنے کے بعد اس قوم کی, میں حیران رہ گیا ہوں, اس قوم کی پر کیپٹا انکم جو آپ کہہ رہے ہیں $20 ماہانہ اوسطاً قیمت, 2000 روپیہ آمدن فی شہری کی, اس سے کیا خریدے گا اور کیا پہنے گا اور کیا نچوڑے گا.
اس نے میراث کیا چھوڑی ہے اپنے لوگوں کے لیے. آپ سوچئے کہ 1.25 کروڑ کا ملک 20% آبادی بھاگ کے امریکہ چلی گئی, اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی. ہر سال کسی بھی وقت 10 سے 15% کیوبا کی آبادی جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ ہم کسی طرح کسی کشتی میں بیٹھ جائیں اور امریکہ چلے جائیں. کاسٹرو نے اپنے ملک کے شہریوں کو کیا دیا؟ سر دیکھیے, یہ جو مخمصہ ہے اور یہ جس سوچ کا آپ ترجمانی کر رہے ہیں, ایسے جہاں بھی انقلاب آیا ہے اس پہ تنقید اسی زاویے سے کی گئی ہے. جہاں پہ انقلاب آتا ہے وہاں کے جو اشرافیہ, جو پریولیجنسیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ بھاگتے ہی ہیں. یہاں پہ پاکستان میں تحریر کی آزادی ہے, تقریر کی آزادی ہے, اجتماع کی آزادی ہے, لیکن آپ ہسپتالوں میں جائیں, آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو ہر علاج پاکستان میں مل جائے گا. لیکن عام آدمی آپ کے دارالحکومت میں, یہاں کے 2 ہسپتال ہیں, وہاں جائیں, ان کو ایسی ٹھوکریں ملیں گی کہ وہ یاد کریں گے. آپ کی تعلیم کا معیار ایسا ہے کہ یہاں پہ انگریزی اسکول بھی ہیں, جہاں کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہاں کار کا رش ہو جاتا ہے. اور اسی دارالحکومت میں, کسی گاؤں میں نہیں, جب کئی سکولز اور کالجز میں چھٹی ہوتی ہے, وہاں کے جو بچے ہیں وہ بسوں کے پیچھے لڑک لڑک کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے, وہاں ہم کہتے ہیں نہیں ہے. جو آپ یہ پوچھیں, جو وہاں کے جو شوگر پلانٹیشن اونرز تھے, بکارڈی رم بنانے والے تھے, جن کو بھاگنا پڑا, یہ ہر انقلاب میں ہوا ہے. چین میں ہوا ہے, روس میں ہوا ہے. انقلاب آیا 59 میں اور وہ انقلاب لانے والے بن گئے ڈکٹیٹر, اور انقلاب کے نتیجے میں ملا کیا ان کو؟ ان کو یہ ملا, آپ مجھے $20 کی انکم, 2000 روپیہ ماہانہ انکم. آپ یہ تو بتائیں, یہاں پاکستان میں کہہ رہا ہوں سب آزادیاں ہیں. 20 کروڑ کا ملک ہے, وہ تو لاہور جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہے. 20 کروڑ کا ملک ہے, اس کا تعلیمی نظام کیا ہے, اس کا صحت کا نظام کیا ہے, اس کا سوشل ویلفیئر کا یہاں پہ نظام کیا ہے. یہاں پہ تو آپ کی جو کچی آبادیاں ہیں اور جو جھونپڑیاں ہیں, ان کا بڑے بڑے اسلام آباد میں, اسلام آباد شہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں, آپ جیسے امیر آدمی, وہ فرینچ کالونی میں جائیں, فرینچ کالونی میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں نا, یہاں یہ والا نظام جو ہے, جس طبقے کی نمائندگی آپ کرتے ہیں, وہ تو کہے گا دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے. ملک کی 20% آبادی بھاگنا چاہتی ہے. کس طبقے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 50 سال ہو گئے, انقلاب آئے ہوئے تو 50 سال ہو گئے. یہاں پہ بھی ایسا نظام آئے تو یہ سارے مے فیئر فلیٹ والے, یہ سارے سری محل والے, جن کی جائیدادیں دبئی میں ہیں, وہ سارے بھاگ جائیں گے. آج ہیومن رائٹس واچ کو اٹھا کے دیکھیں, جنوری 2016 کی رپورٹ, آربیٹری 1.25 کروڑ کا پورا ملک ہے, 10,000 آربیٹری من مانی کی آراز میں. ڈاکٹر صاحب, انٹرنیٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب, آپ انٹرنیٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا, کوئی باہر کی خبر کسی کو پتہ نہیں چل سکتی. انٹرنیٹ کی آزادی ہے نا جی, واٹس ایپ بھی آپ چلا سکتے ہیں, دبئی میں آپ وہاں سے اس سے کال نہیں کر سکتے, یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. دارالحکومت کے تھانوں میں چلے جائیں, جو سوکھا آدمی ہوگا اس کو تو کرسی ملے گی, نہیں تو آپ کو دارالحکومت میں کسی چکوال کے تھانے میں نہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک غریب کلاس ہے, اس کو آپ نے اپرچونٹیز دے کے امیر بنانا ہے, کوشش کرنی ہے, یا پورے ملک کو غریب کرنا ہے. چلیں یہاں اس ڈسکشن کو ہم یہی چھوڑ دیتے ہیں. ساروں کے لیے سوشل ویلفیئر پیدا کرنی ہے. آپ نے 2000 روپے میں سوشل ویلفیئر کیا خریدیں گے؟ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایاز امی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ڈسکشن بہت ہی امپورٹنٹ تھی. بس ایک سوال میں چھوڑنے جا رہی ہوں کہ 50 سال بعد کیوبا کے عوام کو کیا ملا. یا شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے اللہ نے کے پاس. آپ کی سوچ بھی ڈاکٹر صاحب